खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं उसकी दी हुई तमाम तर नेमतों, बरकतों और आसाइशों के लिए, और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि उसके घर में हम जमा हों और उसके नाम की हमदो सताइश करें, अपनी आवाज़ों का, साज़ों का, अपनी शुक्रगुज़ारियाँ उसके सामने रखें और ख़ास तौर पर उसकी हदायत के लिए अपने आप को तैयार करें। इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम सब इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ उसका 9वां बाब उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 9वां बाब उसकी दूसरी आयत से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था क्या कहे, इसलिए वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नज़र की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम गुज़श्ता 2 इतवारों से एक ख़ास मौजू और मज़मून को हम सीख रहे हैं कि यीशु कौन है, हु इज़ जीसस। और हम इसको तरतीबवार, सिलसिलावार सीखते जा रहे हैं और आज इसका आखिरी हिस्सा है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। हमने पिछले इतवार कौन सी हमारी बड़ी हेडिंग थी जी? पिछले इतवार क्या सीखा हमने? यीशु मसीह हकीकी और कामिल इंसान। और इसमें हमने देखा कि एक इंसान के तौर पर वो पैदा हुआ, उसका खतना हुआ और फिर उसकी पैदाइश, उसकी परवरिश इंसानों के तौर पर हुई। वो कद्दो-कामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में वो बढ़ता गया और तरक्की पाता गया। उसे भूख लगी, वो खाता था, उसे प्यास लगी, वो पीता था, वो थक जाता तो वो सो जाया करता था। इन सारी बातों को हमने पिछले इतवार जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने ये भी देखा कि उसके जिस्म को घायल किया गया, वो मारा गया, वो दफन हुआ और मर गया। फिर हमने ये भी देखा कि वो क्यों इंसान बना था और आखिर हमने ये सीखा ताकि तमाम जहान और इंसानों की माफ़ी के लिए और नजात के लिए उसे इंसान बनना ज़रूर था। आज अगला पहलू ये है कि उसमें कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों शख्सियात मौजूद हैं, दोनों फितरतें मौजूद हैं। और उसकी अब दूसरी फितरत और दूसरे पहलू पर हम गौर करेंगे और वो है यीशु मसीह हकीकी खुदा। यीशु मसीह हकीकी खुदा। बाइबल में उसके लिए लक़ब, बहुत सारे अलकाब इस्तेमाल हुए हैं और एक ऐसा लक़ब है जो हम अपने नाम के आगे लगा दें तो लोग जो हैं वो जान जाते हैं कि ये कौन है। लोग जान जाते हैं इनका अकीदा क्या है, इनका मज़हब क्या है। और वो कौन सा लक़ब है? मसीह।
مسیح ایک ایسا لقب ہے، یسوع مسیح کی ایسی ذات اور صفت ہے کہ جو مسیح کی الہی ذات کی طرف اشارہ کرتی. یہ الہی نام ہے. ویسے دنیاوی نام کیا تھا؟ یسوع تھا. اور الہی لقب کیا دیا گیا؟ مسیح دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو مسح کیا گیا ہے، دی انوائنٹڈ ون، جس کو مسح کیا گیا ہے. اور اس لفظ کی وجہ سے اس کو خرستوس بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کرائسٹ کہتے ہیں، جو خرستوس سے نکلا ہے. تو اس لفظ کی وجہ سے یہاں پر بات سیکھنے کی بھی ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے اگر آپ کو ستایا بھی جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم خوشی کریں گے اس مسیح نام کی وجہ سے. تو یہودی بھی جانتے تھے، پرانے عہد نامے کے لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ جو مسیح ہے وہ الہی ہے، اور وہ آئے گا، اور وہ اسے ممسوح بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس لیے یہ نام مسیح جو ہے یہ ہمیں بائبل مقدس سے ملا ہے، اور اس کا نام مسیح ہونا یہ اس کی الہی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسے خدا ثابت کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو پہلی بات جو کیا ہے، وہ خدا کامل اس لیے ہے کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ وہ مسیح ہے. وہ جو اپنے لوگوں کو چھڑائے گا، اس کے مسیح نام کے اندر اس کی الہی ذات اور صفت چھپی ہے. دوسری جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ کون ہے جی؟ خدا کا مسیحی یہ ایک ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اسی وجہ سے ہم پر تنقید بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم کو کافر بھی کہا جاتا ہے، بلاسفیمرز بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کو رد بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ مسیحی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. آج ذرا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے؟ کون کہتا ہے؟ سب سے پہلا یاد رکھیں، شاگردوں نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور ہم رسولی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. رسولی عقیدہ ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. اور نہ صرف رسول کہتے ہیں بلکہ نبی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. کیسے نبی کیسے کہتے ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس نے کیا کہا؟ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. بائبل مقدس میں آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب 34ویں آیت میں نبیوں نے گواہی دی ہے، اور یسایہ نبی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمیں ایک کیا بخشا گیا ہے؟ بیٹا بخشا گیا. اس لیے ہم نہیں کہتے، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اس لیے وہ جو مانتے ہیں وہ مان رہے ہیں، وہ مانتے ہیں. نبی کہتے ہیں، صرف شاگرد نہیں بلکہ نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. اور تیسری بات یاد رکھیں کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. کس نے کہا جی؟ فرشتے نے. کیسے کہا؟ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اس لیے مسیحی جو رسول کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نبی کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو فرشتے مانتے ہیں. مسیحی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور نہ صرف فرشتے کہتے ہیں بلکہ ابلیس اور اس کے ساتھی بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں. ابلیس بھی مانتا ہے اس بات کو، اس سچائی کو. جب مسیح خداوند ان روحوں کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوتا تھا تو وہ کیا کہتی تھیں؟ کیا یسوع مسیح خداوند، خدا کے بیٹے، ہم سے دور چلا جا، کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو نہ صرف نبی کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، نہ صرف فرشتے کہتے ہیں بلکہ ابلیس بھی مانتے ہیں، بدرواہ بھی کہتی ہیں.
وہ جو گرائے گئے تھے وہ اس کے اختیار کو کلی طور پر مانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مسیح ہے۔ یہودی سردار اور یسوع نے خود بھی کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ کیسے ہے؟ یہودی سرداروں کو بھی معلوم تھا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ سرداروں نے جو عدالت میں یسوع مسیح کو قسم دے کر کہا کہ ہمیں بتا کہ ستودہ جس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، جس کو خدا کہا جاتا ہے، جو تمام خداؤں سے اوپر ہے، کیا تو اس کا بیٹا ہے؟ تو مسیح نے کیا کہا؟ میں ہوں، میں ہوں۔ وہ جانتے تھے اگر یہودی اس بات کو نہ جانتے ہوتے کہ خدا کا بیٹا آئے گا، کچھ شک و شبہات ہوتی تو وہ یہ بات مسیح سے سوال ہی نہ کرتے۔ اس لیے اگر تو ستودہ ہے یعنی بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یسوع نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ رسولوں نے، نبیوں نے، فرشتوں نے، ابلیس نے کہا، بد ارواح نے کہا، سردار کاہن مانتے ہیں، اور مسیح یسوع نے خود کہا۔ اور پھر نہ صرف ان لوگوں نے کہا بلکہ خدا باپ خود کہتا ہے کہ یہ میرا 2 دفعہ، اناجیل مقدس میں 2 دفعہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بار اس کے بپتسمہ کے وقت اس نے کہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اس کی سنو۔ تو ہم نے یہ عقیدہ جو ہے خود سے نہیں بنایا، ٹھیک ہے جی؟ جب مسیحی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہم نے خود سے نہیں بنایا، بلکہ نبی، شاگرد، فرشتے، بدرواہ اور خدا کا پاک کلام اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے اس کا اقرار کرنے سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے خود نہیں بات گڑھی۔ اس لیے اس کو الہی کہتے ہیں، وہ خدا ہے، وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ تو یسوع نے خدا کو ظاہر کیا، خوب جو ہے وہ خدا کی طرح ہے، اس کی صورت خدا کی طرح ہے۔ جب میں صورت کی بات کروں تو ناک، کان یا جو ہے وہ چہرہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی صفات اور خوبیاں اس کے اندر تھی۔ اس نے خدا کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس کی آواز الہی تھی، جیسی آواز خدا کی تھی ویسی آواز اس کی ہے۔ آپ یہ حوالہ پڑھیے جا کر، حزقیل 43واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جیسی باپ کی آواز ہے ویسی اسی کی آواز ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کیا ہوتا ہے جی؟ ابتدا سے بھی پہلے کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آغاز، سرے تو بھی پہلے دی گل ہوندی ہے، ابدی اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کی جب شروعات بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ پیشتر اس سے کہ زمین اور آسمان نہ بنے۔ ہم تو شروعات وہاں سے ہی کرتے ہیں نا جتوں زمین تے آسمان بند ہے، لیکن اس سے پہلے کی بات ہے۔ ازل اس کو کہتے ہیں جس کا شمار نہیں، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، اور اس کی کوئی گھڑی اور وقت بھی نہیں ہے۔ اور ابد کنوں کہندے نے؟ ازل اور ابد، جب زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے نا، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے مسیح یسوع کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے، الفا اور اومیگا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خدا ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ خالق ہے۔ دوسرے مذاہب بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، کیسی بات کرتے ہیں کہ وہ چڑیاں بنا کر اس پہ پھونک مارا کر، لیکن ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے بغیر پیدا نہ ہوا، یعنی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، اس کے لیے اور اسی کے خاطر جو ہیں وہ بنائی گئی۔ وہ سب چیزوں کو اپنے کلام سے سنبھالتا ہے، اس لیے وہ خدا ہے۔
وہ خالق ہے، وہ روحوں کا گلہ بان ہے۔ بائبل مقدس اسے کیا بتاتی ہے؟ روحوں کا گلہ بان ہے، صرف جسموں کا گلہ بان نہیں جی، روحوں کا گلہ بان لکھا گیا ہے۔ جسم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مر جائے گا، اور کیا ہوگا کہ روح کہاں پر جائے گی؟ روح مرتی نہیں ہے، روح نہیں مرتی، روح کہاں جائے گی کہ مٹی میں مل جائے گی، اور روح جس نے اسے بھیجا ہے اس کے پاس واپس لوٹ جائے گی۔ اس لیے انسان جو ہے وہ روحوں کا گلہ بان نہیں ہو سکتا، خدا ہی ہے جو روحاں کا گلہ بان ہو سکتا۔ مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس آ گئے ہو، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ وہ سنبھالنے والا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے ہی از اے سسٹینر، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ چیزوں کو سنبھالتا ہے، وہ کائنات کو سنبھالتا ہے، وہ چیزوں کو انڈسپلن چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہکشاؤں کی رفتار کو دیکھیں تو جتنے پلینٹس ہیں، ستارے ہیں، اگر وہ ان کو نہ سنبھالتا تو یہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہوتے، آپس میں ٹکرائے ہوئے ہوتے۔ تو وہ اپنی قدرت سے چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ سنبھالتا ہے، اور جو سنبھالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ساری چیزاں جڑے انسان دے ہاتھ سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خالق ہے، وہ یہوہ یری اس کو کہا گیا، یری کہا گیا۔ یری کہتے ہیں مہیا کرنے والا، مہیا کرنے والا۔ جب زمین پر تھا تو ہزاروں کو سیر کر دیا، مہیا کر دیا اس نے۔ وہ روزی روٹی میں برکت دینے والا ہے، وہ رزق کو بڑھانے والا ہے، وہ ہر ایک ضرورت کو جانتا ہے اور مہیا کرنے والا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے مسیح کے بارے میں، وہ ہر ایک کی عدالت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہر ایک کی جی عدالت کرے گا، انسانوں کی۔ اور رسولوں کے عقیدہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں دونوں کی عدالت کرنے آئے گا۔ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت کی وہ عدالت کرے گا، اور عدالت کرنا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ عدالت کرنا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ وہی حکمران ہوگا، وہی عادل ہوگا، وہی منصف ہوگا جو سبوں کی عدالت کرے گا۔ وہ لا تبدیل ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ لا تبدیل ہے، وہ کل، آج اور ابد تک یکساں خداوند ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان پر موسموں کا اثر ہوتا ہے نا، اس پر نہیں ہوتا، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ یکساں خداوند ہے۔ اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ان موسموں کا، ان وقتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ لا تبدیل ہے، کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار، کن کن چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے؟ ذرا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے، کن کن چیزوں کا۔ بیماریوں پر اختیار ہے۔ کس پر اختیار ہے جی؟ بائبل مقدس میں مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کوئی بھی بیماری اس کے حکم کے نیچے نہیں رہ سکتی، ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ وہ کہہ دے، لوگ کیا کہتے تھے کہ تو کہہ ہی دے تو ہمارا جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا بیمار اور شفا پا جائے گا، تو کہہ ہی دے۔ آج بھی اس کے نام میں وہی قدرت ہے، آج بھی اس کے نام میں وہی شفا دی جاتی ہے۔ وہ معذوروں پر اختیار رکھتا تھا۔ کیسی کیسی معذوری ہمیں نظر آتی ہے بائبل مقدس میں؟ بتائیں ذرا مجھے۔ سوکھے ہاتھ والے کا ذکر ہے، پیرالائز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ معذوری اس کی ذات کے نیچے سے معذوری جو ہے وہ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ کیسا کیسا اختیار ہے اس کو۔ چیزوں کی فطرت پر اختیار تھا، پانی کو میں بنا دیا، چیزوں کی فطرت پر اختیار ہے۔ چیزوں کی مقدار پر اس کو اختیار ہے، کم ہے تو وہ بڑھا دیتا تھا۔ اور کیسا اختیار ہے، کوئی چیز بھی اس کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ بھی تھوڑا تھا اس کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا تو وہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
تھوڑا ہونے کی ضرورت ہی کون نہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو بھی تھوڑا ہے اس کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے، جو بھی کم ہے، چاہے وہ جسمانی ہے تو چاہے وہ روحانی ہے، جو بھی نیچا ہے اس کے ہاتھوں میں دے، وہ اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ کچھ بھی تھوڑا ہے وہ برکت دے دیتا ہے۔ ناپاک روحوں پر اختیار تھا، وہ ڈرتی تھی، کانپتی تھی، وہ زندگی اور موت پر اس کو اختیار تھا۔ وہ علیم کل تھا، ساری اندر کی باتوں کو جان لیتا تھا۔ وہ شمعون سے کہہ دیتا کہ شمعون تو دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سردار کہنوں، فقیوں، فریسیوں کے اندر کے خیالات بانپ لیتا تھا اور کہتا تھا تم جو اپنے دلوں میں یہ سوچتے ہو۔ علیم کل ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، اور جلال کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا جلال ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں نور۔ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، زمین پر جتنے بھی باس ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور اتم بادشاہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوندوں کا خداوند اس کو کہا گیا ہے، وہ کامل خدا ہے۔ کامل خدا جب ہم کہتے ہیں تو دوسرے درجے کا خدا نہیں، ٹھیک ہے جی، کہ پہلے خدا سے تھوڑا سا کم ہو، بلکہ کامل جب خدا کہتے ہیں تو اس کا اختیار، جلال، اس کے کام، اس کی ذات جو ہے وہ برابر ہے خدا باپ کے۔ اور اس کی الوہیت کی اور آج کی تلاوتوں میں ہم نے پڑھا کہ کسی کو اس نے نہیں کہا، بلکہ اسی کو کہا کہ تو ہی میرے تخت پر بیٹھے گا۔ الوہیت کی ساری مموری اسی کے اندر سکونت کرتی ہے۔ وہ سب کے اوپر، بائبل مقدس بتاتی ہے رومیو 9 باب اس کی 5ویں آیت میں، کہ وہ سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ سب کے اوپر ہے اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو، وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرے پیچھے چل، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، بلکہ سارے کے سارے مسیح کو فالو کریں گے، سارے کے سارے مسیح کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکیں گے، سارے کے سارے اسی کے آگے جھکیں گے۔ خدائے محمود اس کو کہا گیا ہے جس کی پرستش ہوتی ہے، اسی کی پرستش ہوگی۔ وہ ایمان کا بانی اور وہی پرستش کے لائق ہے۔ اس کے حضور سجدے کیے گئے ہیں۔ کس نے سجدے کیے؟ اس کی پیدائش پر ہی شروع ہو گئے تھے، مجوسیوں نے سجدہ کیا، اور لوگ اس کو آ کر، جو شفا کے لیے آتا اس کو کیا لکھا ہے کہ اس نے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ اس لیے اس کی پرستش ہوتی ہے، بائبل مقدس میں بھری پڑی ہے اس کی الوہیت کی باتوں سے۔ ٹائم دیں، اس کو پڑھیں اور نکالیں کہ ہمارا خدا کیسا ہے، اور کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو سکے، کیونکہ وہی خدا ہے۔ میرے عزیزوں، ان دنوں میں کوشش کریں کہ اپنا وقت نکالیں مسیح کو اور جاننے کی۔ علم کی بات ہے تو علم جو ہے دوسرے مذاہب کے پاس بھی مسیح کے بارے میں بہت ہے، لیکن آج آخر میں یہ بات کروں کہ مسیح کا تجربہ کتنے لوگوں کو ہے۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، لیکن مسیح کا تجربہ ہونا جو ہے، اور تجربہ کنوں کہتے ہیں؟ جان لینا، اودا عرفان حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اس کو قریب سے جاننا، اس کے ساتھ رشتہ رکھنا۔ اور بڑی خوبصورت وہ مثال دے دی گئی ہے یوحنا کی انجیل میں کہ جڑے رہنا مسیح دے نال، جس طرح ڈالی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ قائم رہو، بار بار کہا گیا ہے قائم رہو۔ یہ ہے زندہ رشتہ اور زندہ تجربہ۔ علم کے ساتھ ساتھ، مسیح کے بارے میں جانکاری کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ بھی رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اپنا وقت نکالیں، اپنی ضروریات، اپنے گھر کے سارے کام کاج میں سے مسیح کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں ان دنوں میں، تاکہ ہم جس لائق وہ ہے اس لائق اس کی پرستش کر سکیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔